अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। जैसा कि आपको पता है आज 5 फरवरी है और 5 फरवरी कश्मीर डे और यौम यकजहती कश्मीर डे, क्योंकि हम मुसलमान लोग कश्मीर के साथ जो हैं एलानिया भी कहते हैं, दिल से भी मोहब्बत भी करते हैं और हम उनके साथ हैं। जिस तरह से आज़ाद कश्मीर जो है वो कश्मीर जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था, पर वो आज़ाद हो गया। कम से कम वो 30% जो है वो आज़ाद कश्मीर जो है वो आज़ाद है, इसलिए हम वहाँ आ भी सकते हैं, वहाँ आज़ाद कश्मीर के लोगों से मिल भी सकते हैं। पर जम्मू कश्मीर के जो हमारे अपने बहन भाई हैं वो हमसे दूर है। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो बहुत सारी कुर्बानियाँ बच्चों की, औरतों की, जवानों की, बुज़ुर्गों की, अब तक बहुत सारी कुर्बानियाँ दे दी गई हैं, पर उसके बाद भी अभी तक कोई हल नहीं निकला। हम दुआ गो भी हैं और इस दिन को हम ये ऐलान भी करते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और हम ये चाहते भी हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। और जिस तरह से वो कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, हम ये उम्मीद भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। आज हम कश्मीर डे पे बात करेंगे उनके साथ। हमारे साथ सबसे पहले हमारे गेस्ट मौजूद हैं नईम अवान, जो कि पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसी के साथ मेरे साथ दूसरे गेस्ट हमारे मौजूद हैं खालिद अख्तर अराई, सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। और सेहत कैसी है आपकी? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, आज कश्मीर का दिन है, कश्मीर डे हम लोग मना रहे हैं और कश्मीर डे सिर्फ कश्मीर की हद तक नहीं होता, पाकिस्तान में और कराची में भी अगर खसूसी हम कहा जाए तो कल भी जिस तरह मेरे जिन लोगों से बात हो रही थी तो सब यही कहे थे कि कश्मीर कब आज़ाद होगा, उनकी कुर्बानियाँ कब ख़त्म होगी, क्योंकि वहाँ जितना जुल्म हो रहा है, वहाँ जितना लोगों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, एक्चुअली आज यौम यकजहती मनाया जा रहा जी। है और यौम यकजहती हम हर साल मनाते हैं। हकीकत में तो ये है कि हम यकजा हैं और जी। हम लोग कश्मीर की आवाम के साथ हैं और पूरा साल साथ हैं। 365 दिनों या 66 दिनों हम उनके साथ हैं। जी। मगर आज खसूसी तौर पे हम लोग जो है यौम यकजहती जो मना रहे हैं और उस पर हम बात भी कर रहे हैं। बात यह है कि कश्मीरी वाकई ही उन्होंने देखा जाए तो पाकिस्तान की जब आज़ादी हुई और जब ये रियासतें पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ जिन्होंने इलाक़ किया, उस वक्त इंडिया के अंदर अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बात करूं तो तकरीबन जो है ब्रिटिश एम्पायर जब मौजूद थी तो उस वक्त तकरीबन 565 या 62 कन्फर्म छोटी बड़ी स्टेट्स मौजूद थी, रियासतें मौजूद थीं और उसमें से उन्होंने इलाक़ करना था या तो पाकिस्तान के साथ या उसके साथ। तो 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने फ़ैसला करने में टाइम लगाया और बहुत मसला था, जिसमें हैदराबाद है, जूनागढ़ है और फिर ये कश्मीर है। तो कश्मीर क्योंकि वहाँ पर तकरीबन आबादी 80% मुस्लिम्स की थी और वहाँ पर जो राजा थे, यूँ समझ लें कि पहली बार 2 नस्लें जो है वो राजा की जो नॉन मुस्लिम थे उनको जो गद्दी मिली थी, तो जाहिर है कि वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे थे। और बहरहाल फिर एक हिस्ट्री में हम चले गए तो बहरहाल ये एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने एक तरह से कुछ टाइम लिया और चंद दिन के बाद फैसला करना था और उन्होंने फ़ौरन ही फैसला स्टेट बनने से, पाकिस्तान बनने से या इंडिया बनने से पहले उन्होंने फैसला नहीं किया और वो बाद में डिस्प्यूट का शिकार हो गया। मुख्तसरन ये है कि वहाँ की जो अवाम है, बाद में फिर वो बड़ी नेहरू की बात है कि जी नेहरू जो यूनाइटेड नेशन चले गए और जो वहाँ मुसलमानों के साथ ज़्यादती शुरू हुई थी उस वक़्त, तो एकदम कुछ हमारे KPK से जो हमारे मुसलमान भाई थे वो वहाँ गए हेल्प के लिए, इंडियन आर्मी उतर गई एक तरह से। और हालांकि आर्मी उस वक्त न्यूट्रल थी क्योंकि ब्रिटिश ने जो है वो आर्मी अपने कंट्रोल में रखी थी दोनों ममालिक के लिए, पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, ताकि इन आपस में फ़ौरन जंग ना हो। मगर एक सिलसिला ऐसा जो शुरू हुआ, उस सिलसिले के बाद फिर आज तक जो है वो मामलात जो है वो होते रहे। नईम साहब भी आपसे मज़ीद बात करेंगे, मगर ये है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला कश्मीर जब आज़ाद होंगे वो ख़ुद फ़ैसला करेंगे कि हमें किस स्टेट के साथ मिलना है, क्या हमने इंडिया के साथ रहना है, क्या हमने पाकिस्तान के साथ रहना है या आज़ाद रहना है। यकीनन जो सबसे बड़ा जो हक जो है, हक पे डाका डाला गया
وہ جو اس کی اسپیشل وہ جو اسٹیٹس تھا کشمیر کا، جو کہ آپ نے دیکھا کہ 370 اور 35A کو ختم کر کے انہوں نے یوں سمجھ لیجئے گا کہ اس کا اسپیشل جو اسٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا. اس کے بعد خون ریزی بڑھ گئی اور کشمیر کو جو ہے انہوں نے زبردستی جو ہے اپنا حصہ بنانے کی کوشش کی. اچھا 370A کیا ہے؟ میں نعیم امان سے پوچھوں گی. آج نعیم امان صاحب سمجھ سکتے ہیں کہ میری زبان میرے ساتھ نہیں دے رہی، تو سچویشن سمجھ سکتے ہیں، تھوڑی طبیعت بہتر نہیں ہے اس وجہ سے. جی اصل میں 370A جو انہوں نے ریووک کیا ہے، 370A اس لیے ریووک کیا کہ ہم یونائٹڈ نیشن میں ہماری جو ہے وہ ریزولوشن وہاں موجود ہے، اور اس کے اندر یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ کشمیر میں جو لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسلم کمیونٹی ہو، ہندو کمیونٹی ہو، ہم ریفرینڈم کرا لیں گے. تو اس پہ پتہ لگ جائے گا کہ اگر مسلم کمیونٹی زیادہ ہے اور اگر مسلم کمیونٹی زیادہ ہے تو ہم ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ کشمیر کا کوئی فیصلہ دیں گے. اگر وہاں ہندو کمیونٹی زیادہ ہے تو ہم ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ دیں گے. یہ ڈپینڈ آن دی وہاں پاپولیشن پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے. انڈیا نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، اور کیونکہ بات یہ ہے کہ 370 جب تک وہاں لاگو تھا تو اس وقت تک یہ ایک طے پایا گیا تھا ان کی وہاں جو ان کے اپنی اسمبلی ہے کہ کوئی بھی انڈین جو لوگ رہتے ہیں کشمیر کے اندر جو رہتے ہیں اتنے ہی لوگ رہیں گے، ان کو باہر کے لوگوں کو ڈومیسائل نہیں دیا جائے گا. تو یہ آرٹیکل 370 ریووک کرنے کا بنیادی ان کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ کشمیر میں جو کمیونٹی رہتی ہے، کشمیری جو ہمارے بھائی رہتے ہیں یا انڈین جو لوگ وہاں رہتے ہیں، ہندو کمیونٹی جو رہتی ہے، وہ لوگ آپس میں تو خرید و فروخت کر سکتے ہیں، چاہے وہ پراپرٹی ہو، چاہے وہ وہاں کے کچھ اثاثے ہوں، تو لیکن باہر کے لوگ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے. اب انہوں نے یہ کیا کہ آرٹیکل 370 ریووک کر کے انڈینوں کو یہ پاور دے دیے کہ اب وہ وہاں جائے، وہاں پراپرٹی بھی پرچیز کریں، اپنے اثاثے بھی وہاں خریدیں اور وہاں ڈومیسائل بھی اپنا بنائیں. تو وہاں اب 2024 کے اندر جو میں نے بتایا کہ ریفرینڈم ہونا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آئے گا ان کا ڈیلیگیشن، اور ڈیلیگیشن دیکھ کے جائے گا وہاں صورتحال کیا ہے، تو اس کے بعد فیصلے کی طرف فیصلے کی گڑی جائے گی. لیکن بات 370 کی نہیں ہے. بات یہ کہ ہم جب کہتے ہیں نا کشمیر بنے گا پاکستان، بحیثیت پاکستان نے اپنی کیا ذمہ داریاں ادا کی. جب آرٹیکل 370 جب ریووک کرنے جا رہا تھا مودی، تو مودی نے بیرون ملک میں جو ان کے اتحادی ہیں یا نہیں اتحادی، ایون وہ دبئی جیسے ملک کے اندر گیا، وہ سعودی عرب کے اندر جو ہے اس نے وہاں گیا، فرانس گیا، برطانیہ گیا، اور ان کے ساتھ ان کو بتایا کہ 370 ہم کیوں جو ہے وہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، یا ہمارے کیا بنیادی ایشوز ہیں، ہمارے ساتھ کیا مسائل ہیں، ہمارے پاس کیا جو ہے وہ ہم چیزوں کو فیس کرتے ہیں. تو اعتماد میں لیا. لیکن ہم نے کیا کیا جب وہ دورے کر رہا تھا مودی، تو ہم لوگ یہاں بات یہ کہ یہاں نیب گردی اور نیب کے قوانین، اور یہاں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون کو دیوار سے لگانے کی مہموں کے اندر لگے ہوئے تھے. بڑے افسوس کی بات ہے. بات یہ ہے کہ جب 370 ریووک کیا گیا تو ریووک کرنے کے بعد ہمارا بیانیہ کیا تھا؟ ہمارا بیانیہ یہ تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کہ میں نومبر کی، کیونکہ یہ اگست کی 4 تاریخ کو انہوں نے جو ہے وہ 370 ریووک کیا، تو انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے جب قوم سے خطاب کیا اور یہ کہا کہ میں نومبر کی فلاں 28 تاریخ کو اقوام متحدہ میں جاؤں گا. میں تمام پاکستان میں رہنے والے جو ہمارے مسلم بھائی ہیں، مسلمان ہیں، ان سب سے میری ریکویسٹ یہ کہ جمعے کے دن جو ہے وہ 1 گھنٹہ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. اور پہلے جمعے تو بڑا اچھا ریکارڈ ہوا پاکستان میں، سب لوگ روٹوں میں نکل آئے جمعے کے دن. اب جو ہمارے وزیر اعظم صاحب کو جانا تھا 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد وہاں جانا تھا، یہاں پوری قوم کو لال بتی کے پیچھے لگا دیا. بجائے آرٹیکل 370 کو یہ لے کے جاتے انٹرنیشنل عدالتوں کے اندر اور یہ چیلنج کرتا ہے اقوام متحدہ کہ جو کچھ یہ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا. بحیثیت ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ مودی کو ہم پوری دنیا جانتی ہے. مودی کوئی پہلی دفعہ کوئی جو ہے وہ ٹفن میں سے نہیں نکلا، یا مودی کوئی میں کہوں کہ کسی بریف کیس میں سے نکل گیا ہے. مودی وزیر اعلیٰ گجرات جب تھا نا، تو جب وزیر اعلیٰ گجرات تھا تو وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ اس نے کیا تھا لوگ کبھی بھولیں گے نہیں. جس طریقے سے اس نے ذبح کرایا تھا لوگوں کو بابری مسجد کے معاملات کو لے کر، اور جس طریقے سے ہمارے خواتین کو، ہماری بچوں کو، نوجوانوں کو گاڑیوں کے ساتھ باندھ کے، پورے بات یہ کہ گجرات
کے اوپر جو اس نے حالات پیدا کیے تھے، پوری دنیا نے اس پہ پابندی لگا دی کہ امریکہ برطانیہ اب مودی سفر نہیں کرے گا. جتنا اس نے وہاں جو ہے وہ شب خون مارا گجرات میں، تو ہم بجائے ہم تیاری کرتے مودی کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ ہمیں کشمیر کے جو ایشوز کے اوپر ہمیں کس طریقے سے ڈیبیٹ کرنی چاہیے، ہمیں کن کن فورمز سے اس کو اٹھانا چاہیے اور کہاں لے کے جانا چاہیے. لیکن بدقسمتی کہ ہم بجائے ہم جو ہماری سمت تھی اس سمت سے ہم ہٹے. تو آج سفر کون کر رہا ہے؟ کشمیر میں جو لوگ موجود ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو ایک تو یہ جمعے کے دن 27ویں روزے کو وجود میں آیا تھا. بات یہ کہ جمعے کے دن 27ویں روزے کو اور کلمے کے نام سے وجود میں آنا پاکستان کو چھوٹی بات نہیں ہے. جب وجود میں آیا تو دیکھا گیا کہ یہاں کتنی زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں، تو اس وقت طے پایا کہ پاکستان تو بآسانی بول دیتے پاکستان. واٹ از دس پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم کہتے ہیں لا الہ محمد رسول اللہ، لیکن پاکستان کیا؟ تو اس وقت دیکھا گیا پنجاب، لازمی سی بات ہے پنجابیوں کی ایک اکثریت تھی، تو پنجاب دیکھا گیا کہ وہاں جو ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے بھی اور بڑا صوبہ ہے، تو پے الف سے اس وقت پنجاب جو ہے وہ اس کو نام دے دیا پے الف سے پنجاب. کاف جو تھا نا، کاف، یہ کاف کشمیر کو ہم کہتے ہیں. یہ کشمیر وہ جو آزاد ہو گیا تھا اور جو نہیں آزاد ہوا تھا، تو کشمیر تو ہم پاکستان کے اندر پہلے ایڈ کر چکے ہیں. کاف سے کشمیر بنا اور سین میں دیا تھا سندھ، اور تے الف نون تان، کیونکہ بلوچستان جو لازمی سی بات ہے ایک بڑا صوبہ اس وقت بھی، جب اس کی ہم تاریخ رقم کر رہے تھے تو تے الف نون دیا تھا ہم نے تان یعنی بلوچستان. پے الف سے پنجاب، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ، تے الف نون تان بلوچستان. یہ خوبصورت بن گیا تھا ہمارا پاکستان. اب پاکستان جو سرزمین ہے، اگر آپ نیبر ملکوں میں چلی جائیں، دبئی چلی جائیں، آپ اگر سعودی عرب چلی جائیں، یا آپ یورپ کے ممالک میں چلی جائیں جہاں معدنیات نکلتی ہے، جہاں ان کے پاس سونا جو ہے، سونے کے پہاڑ ہیں. اب بات یہ کہ ان کے پاس ہر چیز ہے، ہر وسائل ہے، لیکن ان کے پاس ایٹم بم نہیں ہے. ہمارے پاس جو پاکستان کو اللہ پاک نے جس خطے پہ پاکستان کو بنایا ہے، یہ واحد ملک ہے. اگر ہم بات کریں غریب، اگر میں بات کروں کہ جس طریقے سے ہم نے اپنا اسٹانس پوری دنیا کے اندر جو ہے بنایا ہے کہ غریب ایک ملک ہے پاکستان، ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے. وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ قیمتی الفاظ لوگ نہیں بھولتے، جب راجہ بازار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ وائٹ ہاتھی، یہ جو ہم گھاس کھائیں گے لیکن یہ ایٹم بم ضرور بنے گا. اور ہماری اب پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے، وہ بیانیہ وہ یہی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وہ قیمتی الفاظ بھی ہمیں یاد ہیں کہ کہا کہ میں اگر نیند سے اٹھ جاؤں نا، اگر میں نیند سے اٹھوں تو میں پھر بھی کشمیر کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. یہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا. اندرا گاندھی، یہ تمہارا میرا مسئلہ نہیں ہے، پنڈت نہرو یا سکھ یا مسلمان، یہ تو بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ عوام کرے گی کہ کہاں جانا ہے کشمیریوں کو. تو تم میں فیصلہ ایک کانفرنس کے اندر یا ہم دو ایگریمنٹ سائن کر کے نہیں کر سکتے. تو ہمارا بیانیہ بالکل صاف اور کلین ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیر پہلے ہی ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے انشاءاللہ. اچھا، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ میرا سوال بھی ہے، یہ ایک میرے جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جموں کشمیر میں 70-80% جو لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں، اور باقی جو ہے 20 یا 30% لوگ جو ہے وہ دوسرے مذاہب سے ان کا تعلق ہے. انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، آپ ابھی جو کچھ چند ٹائم پہلے کے بھی اگر واقعات دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے. پھر انڈیا کشمیر کیوں چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے، جب وہ اپنے انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے ساتھ یہ اس طرح کا رکھ رکھاؤ رکھتا ہے یا اس طرح کا بیہیو کرتا ہے. اب پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا جو ہندو لوگ ہیں، ہم ان سے نہ ان کے دنوں، بڑے دنوں پہ، نہ ان کی کوئی بھی ایسا تہوار ہوتا ہے نہ ہم ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، الٹا ہم لوگ پروٹوکول دیتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے اپنے تہوار کو منائے. تو پھر کشمیر کیسے انڈیا کے پاس جا سکتا ہے جب وہ اپنے انڈیا میں جو مسلمان بھائی ہیں ان لوگوں کا خیال نہیں رکھتے؟ اس طرح سے ان کو قتل کیا گیا، بابری مسجد پہ حملہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل، آپ نے بڑا تفصیلی سوال پوچھا. بیسکلی میں یہ کشمیر کے مسلمانوں کی یہ بات کروں کہ کشمیر کے جو مسلمان تھے اور ہیں، یہ پاکستان بننے سے، ہندوستان بننے سے پہلے بھی مل جل کے رہنا جانتے تھے، اور وہ تمام مذاہب میں کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم مسلمان کوئی الگ ہیں. اور اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ورنہ غیر مسلم راجہ بنتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا والد اور پھر اس کا بیٹا جب یہ بنے، اس سے پہلے تو یہ کوئی بھی نان مسلم راجہ بنا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اس کا سربراہ ریاست کا، کشمیر کی ریاست کا کوئی بھی پوری ہسٹری میں نہیں بنا تھا پچھلے 300 سال، 400 سال، 500 سال میں. تو یہ ایک محبت تھی مسلمانوں کی، اور یہ ایک بھائی چارہ تھا غیر مسلمز کے ساتھ، چاہے غیر مسلم میں کوئی بھی ہو،
کیونکہ وہاں بدھ بھی رہتے تھے اور وہاں پر جو ہے ہندو بھی اور تھوڑے سکھ بھی. تو ظاہر ہے کہ مگر بعد میں یہ ایشو بن گیا جو بیسیکلی حالانکہ وہاں پر جو مسلمان ایک لیڈر تھا عبداللہ جو ہے وہ اس کا نہرو کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اس وقت. تو بنیاد ہی اس بات کی ہوئی, حالانکہ وہ وجود اتنا زیادہ پاورفل بعد میں ضرور ہوا, ٹھیک ہے, بعد میں پھر جیل میں بھی ڈالا گیا وہ, حالانکہ راجہ ہندو راجہ بھی وہ ہندوستان کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے تھے. وہ اس لیے نہیں ملنا چاہتے تھے کیونکہ اس کو پتا تھا ورنہ یہ گدی جو ہے وہ عبداللہ کو مل جائے گی, کیونکہ نہرو کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے. تو اس وقت یہ مسلمان اور ہندو والا مسئلہ نہیں تھا اتنا زیادہ, مگر یہ بعد میں پیدا ہو گیا اور اس کی بھی بہت سی ہسٹری ہے ہسٹوریکل پوری ایک, اگر اس پہ پوری بات کی جائے تو پوری بات کی جا سکتی ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوا. بعض اوقات جیسے کہ ابھی نعیم صاحب نے بتایا, بالکل دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے اس اپنی اسٹیٹ کے اندر جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کی. اس وقت ایک خاص ہندوازم جو ہے وہ پروان چڑھا, یہ بعد میں پروان چڑھا, خاص اس میں جیلسی اور اس میں دشمنی پیدا کی گئی تاکہ یہ ہندو مسلمان جو ہے آپس میں لڑیں. ظاہر ہے اس کے نقصانات جو ہندوستان میں رہنے والے مسلمان تھے ان کو بھی ہوا, نقصانات بہت زیادہ ہوئے, قربانیاں بہت زیادہ دینی پڑی. اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر تو آج تک قربانیاں دے رہا ہے. اصل مسئلہ کشمیر کی آزادی کا ہے. وہاں کے رہنے والے جو باسی ہیں, چاہے وہاں پر جو بھی مائنورٹی میں 10%, 15% یا 20% جو نان مسلم بھی ہیں, ان کو بھی حق ہے, ان کو بھی وہ حق ہے کہ وہ ووٹ ڈالیں اور وہاں پر ریفرینڈم ہو اور پتہ چلے کہ وہ کس ملک کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ اسپیشل اسٹیٹس جو اس کا تھا وہ ختم کرنا جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے نا, یعنی کہ جو سمجھے کہ وہ جو شہرک کہتے ہیں نا, وہ کشمیر کی شہرک کاٹی گئی کہ نہ یہ شہرک بچے گی, ٹھیک ہے. اب وہاں پر جب آپ آبادی دوسری لا کر آپ وہاں پر آباد کریں گے, ان کو زمینیں دیں گے, ان کو, یعنی کہ آپ دیکھیں گے, آپ اگر تو غور کریں اس قانون میں کہ شروع میں بالکل لائک وہ یہ تھا کہ وہاں پرائم منسٹر بھی ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اس کا فلیگ اپنا تھا, جیسے ہندوستان کا اپنا فلیگ, پاکستان کا اپنا فلیگ, تو جموں کشمیر کا اپنا فلیگ بھی تھا, قانون میں یہ چیز موجود تھی. تو صرف ڈیفنس تھی یا کمیونیکیشن تھی, ٹھیک ہے, اور اس طرح 3 ایریاز جو تھے ان کے پاس تھے صرف انڈیا کے پاس. اب وہ 3 کے بعد وہ ابھی یہ کہ اختیارات ان کے بڑھ گئے. اب وہ یہ ہے کہ وہاں پر زمین خرید سکتے ہیں, انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, وہاں پر اس مسلمانوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے جو اگلے 2-4 سال انہوں نے کئی زمینیں الاٹ کر کے جو ہے وہاں پر پاپولیشن کا جو توازن تھا جو وہ خراب کرنے کی کوشش کی اور اس پہ زبردستی قابض ہو گئے, جو کہ یہ بہت ہی انلیگل, غیر قانونی ہے, یہ کرنا نہیں چاہیے تھا. بہرحال پرائم منسٹر عمران خان کو بھی چاہیے تھا, اور جتنے بھی پہلے بھی تھے, کشمیر کے اوپر کشمیر پالیسی پاکستان کی ایک ہی رہی ہے, اس پہ ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے, مگر یہ ہے کہ جو ایک ایگریسو اور ایک آؤٹ کم والا کام تھا وہ کسی بھی پرائم منسٹر نے یا کسی بھی گورنمنٹ نے وہ نہیں کر پائے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ حالانکہ شروع کی قراردادیں دیکھ لیں, سارے معاملات دیکھ لیں, اس میں یہ پاسبل تھا کہ اس کو آگے لے کے چلتے کشمیر کیس کو, مگر کشمیر کیس کو جو ہے آگے نہیں لے جا سکے. آپ دیکھیں کہ کشمیر کمیٹی کے ایک ہی چیئرمین جو ہے وہ بیٹھے رہے, بنے رہے, اتنا عرصہ رہے, وہ فنڈز بھی ملتے رہے, سب کام ہوا, مگر وہ رزلٹ اورینٹڈ کام نہیں ہو سکا. تو اب ہم بیٹھ کے ہم عمران خان کو بھی بلیم دیں گے تو میرا خیال ہے کہ اکیلے عمران خان کو بلیم دینا بھی کافی نہیں ہے. اس سے پہلے کبھی ابھی بات کریں گے, ہاں, تمام تر جتنی بھی ماضی کی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے اتنی کارکردگی نہیں کی, مگر کیا ہے کہ ایک بات یہ بھی سچائی ہے کہ ایک لمٹ تک رہ کر ہی پاکستان جو ہے انٹرفیرنس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ابھی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. میں آپ کی جانب آؤں گی. اب میں ایک یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کشمیر کیسے آزاد ہوگا؟
کشمیر آزاد بات یہ ہے کہ اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے کیا کشمیر کے لیے کیا؟ کشمیر کے لیے جو ہم کر سکتے تھے، جو ہمیں آئین جس بات کی اجازت دیتا ہے، دونوں چیزوں پہ آپ، کیونکہ عمران خان صاحب نے تو بقول آپ کے کچھ نہیں کیا، پر پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی جب بھی یہاں پاکستان کی جب انہوں نے جو بھاگ دوڑ سنبھالی تو پاکستان ہی ہمیں ایسا ملا کہ پہلے تو ہم پاکستان کو آزاد کرا لیں، جیسا پاکستان ہمیں ملا. جب میں جیسے مشرف چھوڑ کے گیا پاکستان کے اندر خود کش حملے، ڈرون حملے، شیعوں کو اتار کے قمیض اٹھا کے ان کو ذبح کرنا، کراچی کے اندر جو ہے وہ بوری من کلچر، پھر بجلی کے جو 18 گھنٹے نہ آنا، گیس کی لوڈ شیڈنگ، ریلوے کا نظام دھرم برم. تو ہمیں تو جو پاکستان ملا تو ہم نے تو پہلے پاکستان کو اپنی جگہ اکٹھا کیا. اب رہے کشمیر کے اوپر، دیکھیں بات یہ کہ ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے. میں کیونکہ اختر بھائی نے ایک بات کہی کہ عمران خان پہ ہم تنقید نہ کریں، ہم ٹھیک ہے جی نہیں کرتے تنقید، اگر ہم پہ تنقید بنتی تو پھر کر لیں. 72 سال اس پاکستان کو اگر بنے ہوئے ہیں نا، تو 70 سال اگر پیچھے چلیے، 70 سال کے اندر اتنی جرت نہیں ہے انڈیا کے اندر کہ وہ آرٹیکل 370 یہ ریووک کرے. ابھی کیوں جرت آئی؟ مطلب ہمارا جو ہے وہ وزیر خارجہ، ہمارا فارن منسٹر آنکھیں بن کے سو رہا تھا، تو کیا ہم اس کی آواز بلند نہیں کر سکتے تھے؟ ہمیں علم نہیں تھا مودی کون ہے، ہمیں نہیں پتا تھا مودی کو تو ہم مس کالیں دیتے ہیں کہ مودی شاید فون اٹھا لے. مودی کو ہم نے بات یہ کہ اتنا کیوں اس کو اختیارات دیے کہ کشمیر پہ وہ قابض ہو جائے، کشمیر کو جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں کر لے. ہم بات یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ یورپین، بدقسمتی میں آپ کو بتاؤں، اقوام متحدہ میں جانوروں پر آپ جائیں نا کہ ہمیں اس کے اندر جو ان کے قوانین ہے اس کے اندر ہم چینجنگ کرنا چاہتے ہیں تو انٹرنیشنل قوانین جو ہے وہ ایسے ترتیب دے دیں. آپ یقین کریں کوئی ملک جاتا ہے نا اس پہ وہ فوراً جو ہے نا اپنا فیصلہ دے دیتے ہیں. لیکن اقوام متحدہ جانوروں پہ تو فیصلہ دینے کے لیے تیار ہے لیکن انسانوں پر کشمیر پہ فیصلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. روز ایسا ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا جج صاحب تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تو اقوام متحدہ نے بھی یہ رول طے کیا. ابھی آپ نے کہا جی کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ جب 42 ملکوں کی فوج جو ہے وہ جب آرمی جب جاری تھی نا افغانستان کے اندر، تو انہوں نے کہا جی ہم نیٹو فوج ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس بلیک کوبرا ہے، ہمارے پاس راکٹ ہے، ہمارے پاس ڈرون ہے، ہمارے افغانستان، اور تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے وہاں کچھ ایسے جو لوگ تھے جو جہاد کرتے ہیں، تو 1600 انہوں نے کہا جی ہمارے 1600 لوگ ہیں. 5 لوگوں نے جب پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا ہم 1600 ہیں، آپ آؤ، ہم آپ کو ویلکم کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آؤ گے، اور امید ہے کہ پاکستان اس میں وہ رول ادا نہیں کرے گا سالسی کا کہ بیچ میں ان کو راستے نہیں دکھائے گا. آخر کیا ہوا؟ آخر کار منہ کی کھائی نا یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ نے. تو جہاد ہم پہ فرض ہے. ایک بات یاد رکھیے گا میری بات، دنیا کے اندر ہم کھانے پینے، ہنسنے مسکرانے، انٹرٹینمنٹ، گاڑیاں، یہ دنیا میں اس کام کے لیے نہیں ہے. ایسے وقت پہ جب ہمارا مسلمان بھائی ذبح ہو رہا ہو، ہماری ماؤں کے ساتھ جس طریقے سے رویہ رکھا گیا ہو، ہماری بہنوں کے ساتھ جو اس وقت کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں نہایت ہی افسوس کی بات ہے. ہم کہاں گئے؟ ہم وہ مسلمان جس مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے. آج اعلان کر دے. بات یہ کہ جو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست کا کام ہوتا ہے، تو پھر پاکستان جو ہے مزہ چکھائے گا اس انڈیا کو. جو انڈیا کہتا ہے نا کہ ہم آئیں گے. ابھی کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں 2014 کا، 2014 کے اندر جب پاکستان اور انڈیا کی طرف سے یہ خبریں آنے لگیں کہ ہم ایٹم بم ماریں گے، انہوں نے کہا ہم ایٹم بم ماریں گے، تو صورت آؤٹ آف کنٹرول تھی. ہم نے اپنے F-16 فیصل آباد کے جو ہے وہ جو ہمارے روڈ سے ہم نے چلا کے دکھایا کہ ہم بھی تیار ہیں. تو یہ ایک ثالثی کا کردار امریکہ نے ادا کیا اور کہا انڈیا کے ڈیلیگیشن کو اور پاکستان کے ڈیلیگیشن کو بلایا اور کہا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ آپ اگر پاکستان میں حملہ کرو گے تو کیا حاصل کرو گے؟ بولا جی پاکستان کی جو فوج ہے ان کا 1 فوجی، ہمارے 8 فوجی ہیں. پاکستان کے پاس صرف 2 دن فیول ہے لڑنے کے لیے، ہمارے پاس 2.5 مہینے کا فوج ہے. اور جب ہم پاکستان میں داخل ہوں گے، ہم تورخم بارڈر سے ہم جو ہے وہ لاہور سے آئیں گے، ہم جو ہے وہ گجرات سے آئیں گے، ہم سیالکوٹ سے آئیں گے، ہم لوگ تھر سے آئیں گے اور پاکستان پہ قبضہ کریں گے اور اسلام آباد میں انڈیا کا پرچم لہرا کے چلے جائیں گے. پاکستان سے موقف جب لیا نا تو پاکستان نے کہا ایسا ہی ہے، ان کے بالکل ان کا ہمارا 1 فوجی ان کے 8 ہے، اس کے پاس فیول 2.5 مہینے کا اور ہمارے پاس 3 دن کا ہے. کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آئیں گے نا، ہم لڑیں گے، آخری وقت تک لڑیں گے. جب لڑتے لڑتے ہم تھک جائیں گے نا تو پھر ایک دوسرے کو واقی ٹاکی کریں اور پھر ہم کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اس کے بعد ایک بٹن ہے ہمارے پاس نا، ایک نقشہ دکھایا تھا جو امریکہ کی، جہاں یہ کانفرنس جب ہوئی تھی تو ایک میپ دکھایا، اپنا انڈیا نا اپنی جگہ پہ نہیں تھا. کہا صرف 1 منٹ کے اندر یہ دیکھ لیں، یہ سارا پورا انڈیا 1 منٹ میں غائب ہو جائے گا. ایٹم بم ہم نے شبرات کے پٹاخوں کے لیے نہیں رکھا ہوا کہ ہم شادی کے اندر کو ماریں گے. امریکہ جب جاپان کی جب جھگڑا تھا نا
तो आखिरकार तो एटम बम ही मारा था ना अमेरिका ने, तो फिर एटम बम तो फिर हमने ऐसे तो नहीं रखा हुआ। ये एटम बम जो हमारे पास मौजूद पड़ा हुआ है ये ऐसे नहीं रखा हुआ, ये फिर मारने के लिए रखा हुआ है। इंडिया बेसिकली बात ये कि जिनको पूछता है ना, जिस गाय को, जिसका वो अल्लाह माफ करे उनका यूरिन, उनका जो है वो पेशाब भी जो है वो पीता है जिस गाय का, उसको हम ज़िबा करते हैं, हम उसकी ना खाल उतारते हैं। इंडियन जो बेसिकली जो लोग हैं वो निहायत ही डरपोक कौम है, निहायत ही डरपोक कौम है, लेकिन हमने आंखें नहीं दिखाई, हमने उनको मजा नहीं चखाया। पिछले 2-3-4 साल से जो इस वक्त सफर कर रहा है कश्मीर, पहले वाला कश्मीर और 4 साल पुराना कश्मीर और आज का कश्मीर, आप दोनों को कंपेयर कर लें तो हम क्यों ना तनकीद करें वजीर आजम के ऊपर। वो रियासत के अंदर हमारा वजीर आजम है, वो सिर्फ तरीक इंसाफ का वजीर आजम नहीं है। तो बात ये कि हमने क्या साइन दिया, हमने क्या इस कुछ कश्मीर के लिए किया जो आर्टिकल 370 जिस तरीके से रिवोक किया। आज बात ये कि इंडिया के पास क्या है, टूरिज्म के लिए कश्मीर है, हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। आज बात ये कि इंडियन इंडस्ट्री खरीदते हैं, कौन सी इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री। होटलिंग की उनको परमिशन दे दी गई है, जितने होटल्स हैं खरीद लो, जितने भी वहाँ कश्मीर के अंदर होटल्स जो है वो खरीद लो। तमाम जो उनके जो है वो वहाँ पर जो टूरिज्म से कंसर्न जो चीज़ें खरीदने के ऊपर उनकी वो ख़त्म कर दिया है कि आप जाके आप खरीदो फरोख्त कर लो। सूरत हाल ये कि आर्टिकल 370 जब रिवोक किया गया तो हमें लाल बत्ती के पीछे क्यों लगाया गया कि एक दिन जुम्मे के दिन आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करो। मैं भी नवंबर में जाऊंगा, अक़वाम मुत्तहिदा को बताऊंगा, देखिए पूरा पाकिस्तान रोड पे खड़ा हुआ है, पूरी पाकिस्तान की आवाम साथ खड़ी हुई है। आज बात ये है कि आज जो सूरत हाल कश्मीर के अंदर है ना, नहीं पर पीपल्स पार्टी ने तो जुम्मे के दिन नहीं कहा ना 1 घंटे आके आप रिकॉर्ड करवाए प्रोटेस्ट। पीपल्स पार्टी ने क्या किया? देखिए बात ये है कि एक ही जुम्मा सही पर इमरान खान साहब ने किया तो सही, पर पीपल्स पार्टी ने क्या किया, ऐसा कुछ किया? पीपल्स पार्टी ने इतनी आंखें दिखा के रखा हुआ था, इतना उनको डरा के रखा हुआ था। देखें आप बात ये कि आखिरकार कश्मीर का जो इशू है ना वो जंगों से हल नहीं होगा, सही है। अच्छा, वो टेबल टॉक से हल होगा। नहीं आपका पूरा आंसर बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। कमर्शियल के टाइम पे बिल्कुल रिस्क नहीं लेते क्योंकि उसके बाद सैलरी रुकने के बड़े चांसेस होते हैं। लेते एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइनिंग विद अनीशा, और मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखें बस हमने तो यही बात कहनी है कि बतौर कौम हमें जो है कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए और हमें उनका साथ कम अज़ कम इस तरह से तो देना चाहिए कि कम अज़ कम हम जो है उनके लिए अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें और दुआएं दें उनको, और अल्लाह ताला जो है उनके मसाइल हल करे, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी है। पिछले जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना है तब से वो एक जंग की कैफियत में मौजूद हैं और उनके साथ जुल्म पे जुल्म किया जा रहा है। तो हम ये भी आज के दिन पे ये हम सिविल सोसाइटी की तरफ से, आवाम की तरफ से ये आलमी इदारों से मुतालबा करते हैं कि ये जो आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और सिर्फ नाम निहाद जो है जो करारदादे पास करके और ख़ुद ही जो है चुप करके बैठे हुए हैं, किसी भी देखें अब जब ये 370 और 35 ए जो है ये रिवोक किया गया, ख़त्म किया गया, तो मुझे बताइए कि कितने इंटरनेशनली प्रेसिडेंट्स ने या उन लोगों ने कोई स्टेटमेंट्स दी जी, कितने लोगों ने इसके खिलाफ बात की? आपने देखा कि सब खामोश थे। बिल्कुल। तो इस तरह का जो रवैया इंटरनेशनली आ रहा है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। तो ये मैं इमरान खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये उन पर फ़र्ज़ बनता है कि ये लॉबिंग करें। ये क्या वजह है कि आलमी इदारे जो है खामोश होकर बैठे हुए हैं, क्या वजह है कि दूसरे ममालिक के जो हुकूमतें हैं, हुक्मरान हैं, वो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, मगर दूसरी तरफ हौसले बुलंद हैं कश्मीरी अवाम के और पाकिस्तानी अवाम के। हम उनके साथ देते रहेंगे, जितना भी हमारे मुंह से होता है, जो भी हम कर सकते हैं अवामी सतह पर हम ज़रूर यकजहती का मुजाहरा करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, थोड़ा सा इस तरफ भी आते, ये बताइएगा कि बच्चे आज के दिन किस तरह से, आज का दिन जो है वो आके किस तरह से क्या
ان کی فیلنگس ہوتی ہے, کس طرح سے وہ آج کے دن کو گزارتے ہیں اور کس طرح کا ان کا جوش ہوتا ہے, کیا جذبہ ہوتا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں تعلیمی اداروں کے اندر, کیونکہ تعلیمی اداروں میں بچے زیادہ جاتے ہیں, تو تعلیمی اداروں میں ہمیشہ جو ہے کشمیر ڈے پر یا اس سے پہلے اس کے لیے آگاہی کی مہم جاری کی جاتی ہے, تاکہ جو ہے ہماری آنے والی نسلوں کو اس بات کا پتہ چلے کہ یہ بیسیکلی ایشو تھا کیا اور یہ کیا ہے. مگر بات یہ ہے کہ وہی جب آپ نے تھوڑا غور فرمایا ہوگا کہ کووڈ کے ڈیز کے اندر اور اس سے پہلے بھی اکثر و بیشتر جو ہے وہ 14 اگست کے دن چھٹی کر دی جاتی تھی, یا بہت سے معاملات ایسے ہوتے تھے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں پھر تعلیمی اداروں کو یہ موقع نہیں ملتا اس بات کا کہ وہ بیٹھ کے اپنے آنے والی نسلوں کو یا ان نئی نسلوں کو, بچوں کو اس بات سے آگاہی فراہم کریں اور ان کو کریں. مگر اسی وقت جو ہے جس طرح سے ہم 14 اگست کے لیے آپ نے دیکھا کہ مارکیٹس میں بڑے سٹال لگ جاتے ہیں اور ہم پاکستان کا جھنڈا اپنے اس پہ لگاتے ہیں, تو اس طرح سے پیرنٹس بھی کوشش کریں اور مزید کوشش کریں کہ یوم یکجہتی کے دن, آج کے دن جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے اس بات کی جو ہے آگاہی فراہم کریں, کیونکہ ہسٹری کا جاننا بہت ضروری ہے. ہمارے بچوں کو یہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے پاکستان کس دن وجود میں آیا, کیسے وجود میں آیا, کتنی قربانیاں دے کر 10 لاکھ مسلمان جو ہے ہجرت کے دوران جو ہے وہ مارے گئے تھے. اس وقت 10 لاکھ کی بہت بڑی تعداد تھی, ٹھیک ہے, لاکھوں لوگ مارے گئے, تو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اس کے ساتھ جو جنم لینے والے اس طرح کے ایشوز تھے جس میں کشمیر جیسا معاملہ التوا میں پڑ گیا, اس کے بارے میں بھی آگاہی دینا ہمارے ماں باپ کا, ہمارے اساتذہ کا, ہمارے سینئر سٹیزنز کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کو, ینگ جنریشن کو اس بات کا بتایا جائے تاکہ جو ہے ہماری حقیقت جو ہے وہ ان کو پتہ ہو. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, آپ دونوں تشریف لے کے آئے. ہمارے شو کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. آج کشمیر کا دن یوم یکجہتی ہم لوگ منا رہے ہیں. کراچی شہر سے ہم لوگ آن ایئر ہیں, لائیو ہیں آپ کے سامنے. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.